बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल वफ़ा के दीप। अस्सलाम वालेकुम। ये नावल जो है वो एंड अख्ताम तक जा रहा है। आप जल्दी जल्दी से इसकी एक साथ सुन लें एक दफ़ा, फिर बाद में न्यू नावल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सा नावल, ठीक है। थैंक यू सो मच। किस्त नंबर 2324। पूरे लॉन जर्द गेंदों के फूलों और सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था। जा बजा नन्ही नन्ही लाइटों की लड़ियां माहौल को और खुशगवार बना रही थी। ढोलक की थाप और उसके साथ टप्पे माइये गाती लड़कियों की आवाज़ से एक अलग ही रौनक थी। फ़िरोज़ विला में वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता पजामे में वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत लग रहा था। वो अपने बालों को जेल लगाकर सेट कर रहा था जब उसकी फ़ोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर जाने रूहान कॉलिंग देखकर इसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। जी बोलें जाने रूहान, कैसी हैं आप? और अब मुझ पर कैसे तरस आ गया आपको आज कि खुद कॉल की और वो ज़िंदगी से भरपूर लहजे में बोला, मैंने बस ये पूछना था कि आप तैयार हो गए हैं? वो जर्द और ग्रीन कलर के फ्रॉक और शरारे में फूलों का जेवर पहने लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। जी ज़िंदगी हो गया हूँ, बस थोड़ा और वेट करो, कुछ देर में आपके सामने मौजूद होना है मैंने। और ये बताओ, आप हो गई हो तैयार? जी मैं हो गई हूँ तैयार, बस चूड़ियाँ पहनूंगी अब बस। वो अपनी खाली कलाइयाँ देखकर बोली, आप ये बताएं आपने वाइट सूट पर पब्लिक वेस्ट कोट पहनी है? नहीं, मैंने सिर्फ वाइट सूट पहना हुआ है। क्योंकि पब्लिक वेस्ट कोट ज़रूरी थी? जी बहुत ज़रूरी थी। क्यों नहीं पहनी? अब इस वक्त पहन लें प्लीज़। वो शहद में डूबे लहजे में बोली, अभी कैसे पहनूं जान? जाने रूहान नहीं है मेरे पास। वो अपने बालों पर ब्रश फेरते हुए बोला। ड्रेसिंग पर पड़े फ़ोन का स्पीकर ऑन होने की वजह से रूम में आने वाले शुजा ने मनाल की और इसको रूहान का जवाब भी सुन लिया था। होने वाली भाभी, आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके सड़ियल से दूल्हे को ब्लैक वेस्टकोट और येलो कलर मफलर के साथ लाऊंगा। और ये एक अच्छे वाले भाई का वादा है अपनी अच्छी वाली बहन के साथ, तो आप बेफिक्र हो जाएं। चलें ठीक है शुजा भाई, अल्लाह हाफिज़। वो बोली और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। जी अल्लाह हाफिज़। शुजा ने मनाल से बात करके फ़ोन बंद कर दिया और अब वो रूहान के सामने खड़ा अपनी बदतमीज़ी की नुमाइश कर रहा था। क्या है, क्यों खड़ा है यहाँ और फ़ोन क्यों बंद किया? मुझे बात करनी थी मनाल से। रूहान इसको घूरते हुए बोला, मेरे मजनू भैया, अभी कुछ देर के बाद हमने वहीं जाना है। फिर दिल भर कर जितनी मर्ज़ी बातें कर लेना। अभी तैयार तो ढंग से हो जाओ। क्यों मेरी नाक कटवाना चाहते हो तुम भरी जवानी में? एक मिनट, ये तो उन्हें मनाल को क्या बोला था? यही कि मैं आप बेफिक्र रहो, मैं आपके दूल्हे को ब्लैक वेस्ट कोट पहना कर ही लाऊंगा। और क्या बोला था? वो भवें उचक कर बोला। और यह कि येलो मफरल भी। वो अपनी बात करके इधर उधर देखने लगा। और क्या बोला था? और तो कुछ नहीं बोला, मैं मासूम सा बच्चा। और अच्छा, वो सड़ियल किसने बोला था? आप बताओ। सब्र कर, अभी बताता हूँ तुझे। क्या बात है? वो बोलती है तो कुछ नहीं बोलते, तब तो बोलती बंद हो जाती है। और भाई के मुंह से निकल गया तो इसके पीछे हाथ धोकर, बल्कि नहा धोकर पड़ गए। कमाल है यार, खून सफ़ेद हो गया है, कोई इज्जत ही नहीं रही बंदे की। वो दुखी लहजे में बोला, ज़्यादा ड्रामे ना कर, जा और जाकर अपनी बहन प्लस भाभी की फरमाइश पर ला कर दे अब वो ब्लैक वेस्टकोट और येलो मफरल। ड्रामेबाज कहीं का। क्या बात है, अगर हम बोलते तो कभी ना पहनते, और इधर से ऑर्डर आया तो हाजिर करो जवान के लिए। क्या बात है, बड़े ताबेदार, बड़े फरमाबरदार, ताउजगुजार किस्म के शौहर बनोगे मेरे भाई। दूसरों लफ्ज़ों में वो सीटी बजाकर एक आंख दबाकर बोला, समझ तो गए होगे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? चल मेरे भाई, अपनी बकवास बंद कर और जा वो कर जो बोला है। रूहान बेड पर बैठकर पाँव में ब्लैक पेशावरी चप्पल पहनते हुए बोला, अब भाई की बात बकवास लगती है? हाय हाय, ये इश्क क्या क्या ना दिखाएगा। वो बोलता हुआ बाहर चला गया जबकि रूहान महज सर हिलाते हुए उसके आने का वेट करने लगा। कुछ देर बाद वो इस लाई हुई ब्लैक वेस्टकोट और येलो मफरल पहने मनाल के घर जाने के लिए सबके हमरा निकल गए थे। सदीकी हाउस की सजावट देखने के लायक थी। हर तरफ लगी लाइट और गुलाब और गेंदे फूलों की सजावट कमाल की थी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत और झूला लग रहा था जिस पर इन दोनों को रस्म के लिए बिठाना था। एक तरफ सिर्फ बड़ा सारा पर्दा लगा हुआ था जहां शायद प्रोजेक्ट के ज़रिए कुछ दिखाने का इंतज़ाम किया गया था जिसके बारे में कुछ अभी तक भी नहीं जानता था। रूहान और इनकी पूरी फैमिली का गुलाब की पत्तियां निछावर करके ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया था।
فرقان صاحب نے روحان اور فیروز صاحب کو پھولوں کی مالا پہنا کر اور فرزانہ بی بی نے ہاجرہ خاتون اور لائبہ کو گجرے پہنا کر استقبال کیا اور بڑی عزت سے ان کو سٹیج پر بٹھایا۔ روحان بظاہر تو فرحان صاحب سے بات کر رہا تھا، مگر وہ چاروں اطراف کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا، اس سفید پردے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب بھی اس کے فون پر بیل ہوئی، اس نے فون کان سے لگایا اور بولا۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ دوسری طرف جو بتایا گیا تھا وہ سن کر اس کے ماتھے کی رگیں ایک دم تن گئی تھیں اور وہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ چلو دھیان رکھنا، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، تم بھی اپنا پورا انتظام رکھو، کبھی بھی کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، بس یہ دھیان رکھنا میری منال پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو میں نے کسی کو نہیں بخشنا۔ اوکے یار، تو بے فکر ہے اور اچھے سے اپنی مہندی انجوائے کر، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم تینوں پر چھوڑ دے، ہم سب سنبھال لیں گے۔ بلال نے اس کو تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں فون بند کر رہا ہوں، پر تم تینوں میرے ٹچ میں رہنا، ایک سیکنڈ کی غفلت نہیں کرنی۔ مجھے ان ماں بیٹی کے ارادوں سے خطرے کی بو آ رہی ہے، یہ ان ماں بیٹی کا خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ چلو وہ اپنی چال چل لیں، پھر میں ان کو جواب دوں گا، جو انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا، جیسے ہماری روایت ہے۔ دشمن پر کاری وار کرنے کی وہ قائم رہے گی، چاہے وہ دشمن گھر کے اندر کا ہو یا باہر کا، ہمیں اس کے دانت کھٹے کرنے آتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ تینوں یک زبان بولے اور کال کاٹ دی۔ زرد اور گرین کلر کے شارٹ فراک اور شرارے میں پھولوں کا زیور پہنے، لائٹ سے میک اپ، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر، خوبصورت کام والا دوپٹہ، جیسے کہ چاروں طرف بڑی خوبصورتی سے گلاب اور موتیے کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ اس کے نیچے وہ سج کر قدم اٹھا کر وہ اپنی دوست صبا اور لائبہ کے ہمراہ سٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ روحان جو فون پر مصروف تھا، شجاع کے پکارنے پر اس نے سامنے سے آتی منال کو دیکھا تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑی پرشوق نظروں سے منال کو دیکھ رہا تھا، جیسے نظروں کے ذریعے ہی اس کو دل میں اتارا لے گا۔ بھائی نظروں کو قابو میں رکھو، یہ نہ ہو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، شجاع بولا۔ روحان نے ایک پل کے لیے منال سے نظریں ہٹا کر شجاع کو دیکھا اور پھر سے منال پر نظریں جما دی۔ شجاع نے اس کی ایک نظر کو گھوری جان کر کندھے اچک کر سیڑھی بجانے لگا۔ منال کو وہ دونوں جب سٹیج کے قریب لائیں تو روحان نے منال کو سٹیج پر چڑھنے میں مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کو منال نے جھجکتے ہوئے تھام لیا تو سب ہوٹلنگ کرنے لگے۔ تو منال نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، روحان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی رمن سے یہ سب برداشت کرنا محال ہو گیا تھا، تو وہ وہاں سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ منال کو بڑی احتیاط سے جھولے پر بٹھا کر وہ اس کے پہلو میں بٹھا گیا اور اس کی نظر منال کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر رک گئی تھی۔ زرد اور گرین چوڑیاں اس کی کلائیوں میں بہت بھلی لگ رہی تھی، جس کو دیکھ کر روحان نے منال کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ تم نے گجرے کیوں نہیں پہنے؟ وہ چوڑیاں ہی اتنی ساری پہنی ہیں، کیسے پہنتی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ ایسے کرتے ہوئے وہ روحان کو سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے منال کے چہرے پر بامشکل نظریں ہٹائیں اور ساتھ بیٹھی لائبہ کو کان میں کچھ بولا تو وہ اوکے بول کر سٹیج سے اتر کر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی اور اپنے ہاتھوں میں موجود گلاب اور موتیے کی کلیوں والے گجرے وہ روحان کو دیے، جو اس نے بڑے ہی پیار سے منال کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیے۔ سب نے شور مچایا ہوا تھا، پر مجال ہے روحان پر کوئی اثر ہوا ہو۔ اپنا کام بڑے انہماک سے کرنے کے بعد اس نے ستائشی نظروں سے منال کو دیکھا، جو اس کے اس طرح سب کے سامنے گجرے پہنانے پر بلش کر رہی تھی۔ منال کے لبوں پر بڑی شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اس طرح سے بلش کرنا اس کے حسن میں چار چاند لگا رہا تھا۔ کون جانے اس کی اس ہنسی اور خوشی کو کسی کی کالی نظر لگنے والی تھی۔ کچھ دیر مہندی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے منال اور روحان کو فرزانہ بی بی نے مہندی لگائی اور خوش اور آباد رہنے کی ڈھیروں دعائیں دے کر وہ اپنی آنکھوں میں نمی منال سے چھپاتی جلدی سے سٹیج سے نیچے اتر گئیں۔ پھر ہاجرہ خاتون اور فیروز احمد نے مہندی لگائی اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد جب منال کو فرقان صدیقی نے مہندی لگائی تو وہ ان سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ بہت مشکل سے انہوں نے اس کو چپ کرایا اور اس کے سر پر پیار کر کے اس کو سدا خوش آباد رہنے کی دعا دے کر وہ منال کا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں تھما کر اس کو منال کو ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ لے کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد منال نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تو روحان نے اور مضبوطی سے پکڑا اور بولا، اب یہ ہاتھ کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے سائلہ بیگم کو جانے کا بولا، جس پر وہ ناک بھون چڑھا کر گئی اور بے دلی سے انہوں نے منال اور روحان کو مہندی لگائی اور بنا کوئی دعا دیے نیچے اتر گئیں۔
ان کے اس طرح جانے پر منال کی آنکھوں میں آنسو آیا، جس کو روحان نے کسی قیمتی موتی کی طرح اپنی انگلی کی پور پر چن لیا تھا اور بولا سدا خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ تو منال اس کی دعا دینے کے سٹائل پر بے ساختہ مسکرائی، روتی آنکھیں اور مسکاتے لب، بڑے ہی دلنشیں منظر تھا، جس پر روحان اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ جگنو آنکھوں والی لڑکی اس کی شریک حیات بن رہی تھی، اور اسے ہر بری نظر سے بچانے کی دعا کی اور آیت الکرسی پڑھی اور اپنے اور منال پر پھونک دی ماری تو منال کھلکھلائی اور آمین بول کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے اس طرح کرنے پر روحان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی اور آہستہ آواز میں جھلی لڑکی۔ منال نے اس کی بڑبڑاہٹ پر غور کیا، کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے روحان کو سوالیہ انداز سے آئیبرو اچک کر پوچھا، جس پر روحان نے ہونٹوں کو دائیں بائیں پھیلا کر نفی میں سر ہلایا اور اطمینان سے سامنے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ قسط نمبر 24۔ لان میں لگی لائٹ بند کر دی گئی تھی، بس اب سفید پردے پر لائٹ تھی جہاں وقفے سے منال کی تصویروں، بچپن کی تصویریں آ رہی تھی۔ کچھ میں منہ بنایا ہوا تھا، کہیں مسکرا رہی تھی، کہیں اپنے تایا کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ پر کسی نے بہت پیارا سانگ بھی سیٹ کیا ہوا تھا، بابا کی رانی ہوں، آنکھوں کا پانی ہوں۔ اب تصویر بدل گئی تھی، اب کے کالج کی دوستوں کے ساتھ شرارت کرتے ہوئے، کہیں گول گپے کھاتے ہوئے سرخ چہرہ لیے آنکھوں میں پانی بھرے ہوئے تھی، اور کہیں جھولے جھولتے زندگی سے بھرپور مسکان، اور کہیں موڈ خراب کرے منہ عجیب زاویے کے ساتھ تھی۔ اس پر بھی گانے کی سلیکشن کمال تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہے، یہ پاگل ہے۔ وہ سب اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ منال مسکرا کر سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا پیارا سرپرائز کس نے دیا ہوگا، اور اگلے پل آنے والی تصویریں دیکھ کر سب چیم گوئیاں کرنے لگے تھے۔ وہ اس کی اور روحان کی پہلی ملاقات اور مری میں ایک ساتھ ناشتہ کرنے تھی، جس پر بڑا بیہودہ گانا لگا ہوا تھا۔ بند کرو، کیا بکواس ہے۔ بار بار روحان کی منال کے ساتھ وہ پکچر آ رہی تھی جس میں روحان نے منال کو سڑک سے کھینچا تھا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ روحان دھاڑتا ہوا سٹیج سے نیچے اترا اور پروجیکٹر بند کر دیا تھا۔ کس نے کی یہ فضول حرکت؟ وہ چلایا، سامنے آئے، وہ خون پی جاؤں گا میں اس کا۔ روحان نے منال کو دیکھا جو زرد چہرہ لیے کھڑی تھی، کچھ پل پہلے والی مسکان غائب تھی۔ وہ دوڑ کر منال کے پاس گیا اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر پاس پڑے جھولے پر بٹھایا اور شجاع کو پانی لانے کا بول کر وہ منال کے ہاتھ سلانے لگا۔ ادھر دیکھو منال، کچھ نہیں ہوا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، گھبراؤ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، بے فکر رہو۔ جس نے بھی یہ بیہودہ حرکت کی ہے اس کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ منال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ منال نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اعتبار ہے مجھ پر؟ روحان بولا۔ منال نے ثابت میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ روحان نے منال کا جو ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر بولا۔ اٹھ کر تیزی سے سٹیج سے نیچے اتر گیا۔ منال تم ٹھیک ہو؟ فرزانہ بی بی اس کے پاس آئیں اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولیں، اماں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو اس دن میجر صاحب نے میری جان بچائی تھی اور وہ اس دن ہم نے مری میں ناشتہ کیا تھا ساتھ۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم رو نہیں میری بیٹی، مجھے پتا ہے میری بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی، پورا اعتبار ہے مجھے اپنی تربیت پر، مگر اماں تایا جان، وہ ہچکی لے کر بولی، مجھے یقین ہے وہ بھی تمہارا یقین کریں گے، بیٹا رونا دھونا بند کرو میری جان، میری شہزادی بیٹی۔ فرزانہ بی بی منال کو گلے لگا کر بولی۔ تب تک فیروز احمد اور ہاجرہ خاتون بھی وہاں آ گئے، انجانے کہاں سے رمن اور صالحہ بیگم بھی وہاں آ گئی اور منال پر الزامات لگانے لگی۔ کچھ دیر تک سارے رشتہ دار فرزانہ بی بی کو باتیں سنانے لگے۔ منال کا رو رو کا برا حال ہو گیا تھا، اس کو کسی طرح سے صبا اور لائبہ نے پکڑا ہوا تھا ورنہ اب تک وہ گر گئی ہوتی۔ شجاع نے چاروں طرف روحان کا دیکھا، کہیں نظر نہیں آنے پر وہ باہر اس کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ فرحان صدیقی کو آتا دیکھ کر صالحہ بیگم اپنا سر پیٹنے لگی اور جھوٹے آنسو بہا کر ان کو بھڑکانے لگی۔ تب ہی دانیال آندھی کی طرح سٹیج پر آیا اور منال پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا کہ اس کا بازو پکڑا اور زور کا دھکا دیا جس سے وہ نیچے گر گیا۔ روحان ایک دم سے منال کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور سرخ ہوتی غضبناک آنکھوں سے دانیال کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور دانیال کو گرے سے بان سے پکڑا اور زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا، جس پر صالحہ بیگم تڑپ کر روحان اور دانیال کے پاس آئیں، جب تک روحان نے دانیال کے چہرے پر 2-3 اور مکے جڑ دیے تھے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں جنگلی ہو گئے ہو؟ ایک تو گناہ کرتے ہو اور پکڑے جانے پر میرے معصوم بچے کو مارتے ہو۔ خاموش ہو جائیں، آپ کی عمر اور عورت ہونے کی وجہ سے عزت کر رہا ہوں۔ اس بغیرت کی ہمت کیسے ہوئی میری منال پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہی ہاتھ کاٹ دوں گا میں اس کا اور اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ دانیال کا بازو مروڑ کر بولا۔ دانیال تکلیف سے چلانے لگا تھا تو فیروز احمد نے روحان کو دانیال کو چھوڑنے کا بولا۔ نہیں ابو، اس کا یہ ہاتھ توڑ دوں گا، پھر پتہ چلے گا میجر روحان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ دھاڑا، خدا کے لیے روحان
چھوڑ دو دانیال کو بیٹا، میں تمہاری منت کرتی ہوں، فرزانہ بی بی بولی تو حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ آپ اس کو چھوڑنے کا بول رہی ہیں آنٹی؟ جس نے منال پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں بیٹا چھوڑ دو اس کو، یہ بھائی صاحب کا بیٹا ہے اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ فرزانہ بی بی سر جھکا کر بولیں۔ آپ کیوں سر جھکا رہی ہیں؟ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ دانیال کو دھکا دے کر بولا اور فرزانہ بی بی کو اپنے ساتھ لگا کر ان کو کرسی تک لایا اور اس پر بٹھا کر وہ فرقان صدیقی کی طرف منہ کر کے بولا، میں یہ سب اس طرح کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس سب کی ذمہ دار صرف آپ کی بیٹی اور بیوی اور بیٹی ہے۔ پہلے تو سب نے دیکھا کیسے میری اور منال کی معمولی سی پکس کو مسالہ لگا کر پیش کیا گیا۔ اب آپ سب ذرا آنکھیں اور کان کھول کر دیکھیں اور سنیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بول رہا تھا۔ زاہد بلال وہ دھاڑا تو اس کے بولنے کے ساتھ ہی اندھیرا ہو گیا اور پروجیکٹر پر رمن اور صالحہ بیگم کی اس دن کی ساری باتیں چلنے لگی، جہاں رمن اپنے منہ سے قبول کر رہی تھی کہ اس نے مری میں منال پر حملہ کیا تھا اور کیسے اس نے منال اور روحان کو ساتھ ناشتہ کرتے دیکھ کر پکس بنائی۔ اب آگے جا کر منظر بدل گیا، جہاں رمن اور دانیال ان پکس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اپنی مرضی کا کر رہے تھے۔ دانیال رمن کو بڑے بے شرم طریقے سے بتا رہا تھا کہ کیسے اس دن فرقان صاحب کے کہنے پر وہ منال کے پیچھے تو گیا تھا، مگر منال کو گاڑی کے سامنے آتا دیکھ کر وہ رک گیا تھا، اور جب روحان نے منال کو بچایا تو اس نے ان کی پکس بنائی تاکہ وہ منال کو پریشان کر کے خود اس سے شادی کر کے منا سکے گا۔ یہ سب دیکھ اور سن کر فرقان صاحب ڈھہ گئے، جبکہ رمن چلانے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ روحان کے اشارے پر پھر سے لون جگمگ کر رہا تھا اور وہ احتشام ایک فائل لے کر آیا جس کو روحان نے فرقان صاحب کے سامنے کر دیا، جس کو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے تو روحان نے اس میں سے پیپر نکال کر وہاں کھڑے تمام لوگوں کو دکھائے، جس پر صاف صاف لکھا ہوا تھا، جس ڈنڈے سے منال کو مارا گیا تھا اس پر رمن کے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ میری بات پر یقین نہیں تو کسی بھی لیب یا ڈاکٹر سے رجوع کر لیں آپ لوگ۔ روحان سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور تسلی سے رمن کے چہرے کو بدلتے رنگ دیکھنے لگا، جو کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی سارا منصوبہ خراب ہونے پر نظریں نیچی کر کے کھڑی تھی۔ فرقان صاحب جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے کسی نے زمین نکال دی تھی، وہ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ وہ ایک دم سے اٹھے اور صالحہ بیگم کا گلا دبوچ لیا۔ وہ زور زور سے بولنے لگے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ گھر کی بچی کی عزت پر دبا لگاتے ہوئے، اور بدبخت تم اور وہ رمن کی طرف پلٹے، بہن ہے وہ تمہاری، تم اس کے حسد میں اتنا بڑھ گئی، اس معصوم کی جان کی دشمن بن گئی، کچھ تو خدا کا خوف کرتی، تم ماں بیٹی کو یتیم بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے ذرا دل نہیں کانپا تمہارا؟ صالحہ بیگم تمہاری بھی بیٹی ہے، کیسے سکتی ہو تم ایسا؟ فرحان صاحب بولتے بولتے ہانپ گئے، دل تو کر رہا ہے تمہیں گھر سے نکال دوں، 3 لفظ بول دوں۔ نہیں بھائی صاحب، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرے۔ فرزانہ بی بی ان کے پاس آ کر بولی، دیکھو تم بدبخت عورت، کیسے تم نے بھابھی کی بیٹی کو بدنام کیا اور وہ ابھی بھی تمہاری سائڈ لے رہی ہیں۔ روحان اس سب کو نظر انداز کر کے منال کے پاس آیا جو ابھی تک رو رہی تھی۔ روحان اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اور اپنے انگوٹھے سے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، جب تک میری سانس ہے کوئی تمہارا بال بھی بھینکا کر سکتا ہے، کوئی ہمت نہیں کر سکتا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ میں وہ آنکھیں نکال دوں گا، تمہاری قسم، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، اور یہ حق ہے مجھے کہ ہر طرح تمہارا خیال رکھوں۔ وہ فرط جذبات سے بولا، اب رونا بند کرو، مجھے تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو روحان جانے۔ روحان، یہ نمی تمہاری آنکھوں میں مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میری جگنو آنکھوں والی، مسکراتی رہو سدا۔ وہ بولا تو منال ایک پل میں مسکرانے لگی۔ روحان نے اس کو مسکراتے دیکھ کر ٹھنڈا سانس خارج کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا ماتھا منال کے ماتھے سے جوڑ دیا تھا۔ جاری ہے۔